अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, अगला हफ्ता बहुत ही अहम है। जुडिशल कमीशन का पहला इजलास चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मंगल को तलब कर लिया है। पहले इजलास में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के हवाले से जजेस की नॉमिनेशन होगी। अब ये भी बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया होगा कि जो है वो जज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए कैटेगराइज किए जाएंगे। लेकिन कुछ वकला ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस का जिक्र है तो सारे जज भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस का आ सकते हैं। फुल कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एक बन सकता है। मुख्तलिफ जो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही बेंच बनाया जाए। तो प्रिजाइडिंग जज जो है वो याहिया अफरीदी साहब के ज़्यादा चांस हैं। हुकूमती लोग जो 2 दिन पहले, क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ हुकूमत तो मंसूर अली शाह साहब के हवाले से भी JUIF को यही अंदिया देती रही कि जी नहीं नहीं ऑब्वियस है वो मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होंगे। तो JUIF के साथ भी वही हाथ हुआ जो 2003 में मुशर्रफ साहब ने कि जी वर्दी उतार दूंगा, आप तरमीम पूरी करें। यहाँ भी यही हुआ। खैर वो उनकी जो JUIF के लोग हैं वो ये कहते हैं जी कि वो अंदिया था, कमिटमेंट नहीं थी। कमिटमेंट के लिए PTI हमारे साथ होती तो फिर बात थी। तो वो इसी तरह जो है ये अब प्रिजाइडिंग जज जुडिशल कमीशन का ये कौन होगा, ये सबसे अहम चीज़ है। इस हवाले से जो है वो अब ये जो कमीशन है इसमें एक अनामली भी है कि प्रिजाइडिंग जज की नॉमिनेशन का तरीक़ाकार भी नहीं पता। पहली दफ़ा ये अब 12 जज बैठ रहे हैं, 12 मेंबर बैठ रहे हैं जुडिशल कमीशन के। इसमें हुकूमत को एक थोड़ा सा एडवांटेज है। एडवांटेज इस तरह है कि जुडिशल मेंबरान यानी 4 हैं जजेस सुप्रीम कोर्ट के, क्या वो एक पेज पे हैं? जैसे याहिया अफरीदी, जैसे अमीनुद्दीन खान, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब अख्तर एक पेज में हैं। अमीनुद्दीन खान साहब सपोर्ट करेंगे, किसको करेंगे? क्योंकि ये वो जज हैं, अमीनुद्दीन खान शायद ही पाकिस्तान में कोई जज आए हों जिन्होंने कहा हो कि मेजॉरिटी जजमेंट है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं तो इदारे पाबंद नहीं है उस पर अमल दरामद के। ये उन्होंने ऐसे लगा कि जो 12 जुलाई का रिजर्व सीट का केस था उस हवाले से ये ऑब्जर्वेशन दी। तो अब देखना है कि क्या सूरत हाल है। ये जो जुडिशल मेंबरान हैं ये एक पेज पे चलते हैं कि नहीं। अगर ये एक पेज पे आए फिर भी मेजॉरिटी नहीं। फिर PTI के 2 लोग हैं, उमर अयूब और शिबली फराज, 2 मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के। ये 6 होते हैं, फिर भी इनको एक वोट चाहिए। हुकूमत के 5 पक्के वोट हैं जो लॉ मेकर हैं। पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक हैं, शेख अफ्ताब हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, अटार्नी जनरल हैं, एक जो है वो खातून जिनको स्पीकर ने नामजद किया है, और पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर अख्तर हुसैन जो है स्विंग वोट कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो स्विंग वोट जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि वो जहाँ आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहेंगे वो उधर ही जाएगा। ज़्यादा चांस मुझे यही लग रहा है, बहुत कम चांस है कि वो उस पर करें, क्योंकि उनका ग्रुप एक है इंडिपेंडेंट ग्रुप के। वाइस चेयरमैन उनके साथ बैठे होंगे फारूक नाइक, ग्रुप के हेड जो हैं वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब बैठे होंगे। तो अख्तर हुसैन साहब कैसे डिसाइड करेंगे? ये बहुत ही कम चांस हैं कि इस हवाले से हों। और थोड़ी बहुत जो मुझे इतला भी है वो यही है कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो हुकूमत के साथ ही जाएगी। अब देखते हैं, सरप्राइज़ है मे बी। अब ये 6-6 यानी की पोजीशन अगर बराबर होती है, मेरा ख्याल है कि हुकूमत तो अमीनुद्दीन खान साहब को अपनी तरफ गिनेगी तो मेजॉरिटी हो जाएगी। क्या ये हो सकता है कि हुकूमत मेजॉरिटी में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दे? मेरा ख्याल है ये नहीं होगा। कोशिश ये होगी कि यूनानिमस किए जाए, और यूनानिमस के लिए याहिया अफरीदी साहब के चांसेस मेरे ख्याल में 90% है कि उनको प्रिजाइडिंग जज बना दिया जाए। अब चौथे नंबर पे अमीनुद्दीन खान साहब को बनाएंगे तो हुकूमत खुद यानी होगी कि जी ये एक फोरम शॉपिंग हो रही है, अमीनुद्दीन खान साहब ही क्यों फेवरेट? तो अमीनुद्दीन खान साहब की पोजीशन बहुत कमज़ोर हो जाएगी कि जी क्यों हुकूमत जो है उन पर जोर लगा रही है। तो याहिया अफरीदी जो हैं वो प्रिजाइडिंग जज होंगे। तो अब क्या जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर वो भी इसमें शामिल होंगे या नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस की जो नॉमिनेशन जो जजेस की है वो है या नहीं? अब इसमें याहिया अफरीदी साहब तो मे भी उनको ऐड करें। अब ये भी है कि जी क्या कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस 2-3 बन रहे हैं, हर सूबे से एक जज लेना है, अब ये भी बड़ा मसला है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की तो फरमाइश है कि एक सिंधी बोलने वाला भी जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आए। अब 2-2 जज पूरे सूबे से लिए जा रहे हैं, हर चारों सूबों से 8 जज की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। तो अब याहिया अफरीदी साहब का बहुत बड़ा टेस्ट है कि वो इन हालात में किस तरह यानी एक यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का क़याम करते हैं।
تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک بینچ بنتا ہے تو پھر تو منیب اختر صاحب اور جیسے منصور علی شاہ کی حکومت حق میں نہیں ہوگی. آئیڈیلی تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اس وقت جو سینئر 5 جج ہیں ان میں ہر صوبے کا تعلق ہے. جس طرح جیسے یحییٰ افریدی جو ہیں چیف جسٹس وہ خیبر پختونخوا سے ہیں, جیسے منصور علی شاہ پنجاب سے ہیں, جیسے منیب اختر سندھ سے ہیں, جیسے امین الدین خان پھر پنجاب سے ہیں, اور جیسے جمال مندوخیل بلوچستان سے ہیں. تو یہ ایک آئیڈیل بینچ بنتا ہے ہر لحاظ سے. لیکن حکومت کیوں رسک لے گی؟ حکومت نے سپرسیڈ ایسے تو نہیں کیا منصور علی شاہ صاحب کو کہ جی, اس کی وجہ یہی تھی کہ جو موجودہ حالات میں جو نظام ہے اس کو کہیں سے بھی خطرہ نہ ہو. نظام بہت ہی فریجائل ہے. نظام ایک فارم 47 پہ بہت بات ہوتی ہے, اس پہ بنا ہوا ہے. اب تو کیپٹن صفدر نے جو کل تقریر کی ہے اس کے بعد کوئی بات رہ نہیں گئی. اگر آپ دیکھیں تو کیپٹن صفدر صاحب نے جو بات کی, کاش وہ اس کو کوئی یعنی جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز ہی رسپونڈ کریں, اور انہوں نے بڑا واضح کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے. تو اس سے زیادہ مزید اچھے طریقے سے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. تو خیر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جو اب مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی جیسے منیب اختر اور منصور علی شاہ, کیا وہ جو امپورٹنٹ کیسز ہیں وہ ان میں حصہ ہوں گے؟ کانسٹیٹیوشن بینچ تو دیکھیں سب سے پہلے تو یہ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل رکا ہوا ہے. وہ تقریباً 1.5 سال سے قاضی فیصل ریٹائر ہو گئے. انہوں نے ان میں جرت نہیں تھی یا جو بھی تھا, چاہے وہ کمپلیسٹ تھے, انہوں نے اس پہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہونے دیا. جب بھی میچ معاملہ کمیٹی کو جاتا تھا تو وہ 2-1.5 مہینہ اس کو پینڈنگ رکھتے تھے. اب وہ کہیں گے جی منصور علی شاہ کیوں نہیں لیٹر لکھا, اور وہ ان کے جو قریبی رفقا ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں جی کہ اگر قاضی فیصل صاحب غلط کر رہے تھے تو منصور علی شاہ کیوں خاموش تھے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جو حالات بن رہے ہیں اس میں جوڈیشری پہ بہت ہی انڈر پریشر ہے. جوڈیشری کی آئیڈیل سچویشن اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ماضی میں جوڈیشری کے ساتھ رہی. اس وقت پارلیمان جو ہے وہ کے ساتھ ہے اور پارلیمنٹ بہت مضبوط ہے. جوڈیشری نے اپنے آپ کو 2 چیزوں پہ یعنی کمزور ہو گئی ہے. ایک 90 دن کے اندر انتخابات کے معاملے میں بندیال صاحب نے جس طریقے سے اس معاملے کو چلایا, وہ فیصلے پہ عمل درآمد ہو جاتا علیحدہ بات ہے. اب اس پہ کچھ لوگ جو بندیال صاحب کے حامی جو لوگ تھے وہ بلیم کرتے ہیں, جو ان ججز پہ جنہوں نے کہا جی میجارٹی ویو ہے, مینارٹی ویو ہے, پہلے لاہور ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرے. تو 90 دن کے اندر انتخابات, میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اسمبلیاں ہی توڑنا غلط تھی پی ٹی آئی کی. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ اپوزیشن میں نہ بیٹھیں اور کہیں جی الیکشن کرائیں. چلیں وہ ہو گیا, وہ 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوئے, اس سے پی ڈی ایم گورنمنٹ کو یہ ہوا کہ ہم تو وائلیٹ کر سکتے ہیں ججمنٹ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جسٹس بندیال صاحب وہ چیف جسٹس تھے, ان کو ہر حال میں وہ ججمنٹ اپنی امپلیمنٹ کرانی تھی. اس کے بعد ان کو ایک موقع ملا دوسری سائڈ کو, اور سب کو یہ سمجھ آئی کہ جی یہ اس وجہ سے جلدی میں ہے کہ جی قاضی فیصل کو کہیں چیف جسٹس نہ بنانے کے لیے, روکنے کے لیے اور پی ٹی آئی کو لانے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف قاضی فیصل صاحب کے ذہن میں جو چیزیں تھیں وہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرح ایک پورے ڈیزائن کا حصہ بنیں گے. خیر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو ہے وہ ایک یہ معاملہ آ جاتا ہے. دوسرا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو لیجسلیشن تھی اس کو جو انڈورس کیا سپریم کورٹ کے 10 ججز نے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کاش وہ 191 کے تحت خود رولز بناتے, سپریم کورٹ فل کورٹ میٹنگ ہو جاتی اور اس میں بجائے اس کے کہ پارلیمنٹ کو, یہ پارلیمنٹ یاد رکھیں یہ اس وقت پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں, اگر آپ ایک موقع آپ نے دیا, اب اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو ایک موقع دیا اس کے تحت پارلیمنٹ اب کیا کر رہی ہے, پارلیمنٹ یا پارلیمنٹ کو چلانے والے کیا کر رہے ہیں, یہ سب کے سامنے. تو میرا خیال ہے یہ 2 بلنڈر 90 دن کے اندر انتخابات اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جو انڈورس کیا گیا, ان 2 چیزوں کا حکومت فائدہ اٹھا رہی ہے. عدلیہ قاضی فیصل صاحب کے دور میں کمزور تھی. قاضی صاحب اگر کوئی جج ہمت بھی کرتا تھا تو اس کو قابو کرنے کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی. اب یحییٰ افریدی صاحب ہیں, یحییٰ افریدی صاحب پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس حوالے سے 2 آراء ہیں. مختلف لوگ کہتے ہیں جی, ایک لوگ کہتے ہیں جی کہ نہیں, ٹائم ضائع کیے بغیر جوڈیشری کو اپنی جو ہے وہ جو ان کی سپیس لے لی گئی ہے وہ جو جینون سپیس ہے, ایک تو ہے اوور ریچ جو ماضی میں کرتے رہے, اس کی بھی مین وجہ ہے جو بیگیج تھا افتخار چودھری, ثاقب نثار, گلزار احمد, جو یہ سارا کچھ کرتے رہے, اس کا نقصان اب اس وقت ان ججز کو ہونا پڑ یعنی بھگتنا پڑ رہا ہے. جس طرح ہسٹائل ہے پارلیمنٹ سیاستدان,
ہاسٹائل ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ خاص کر کے، کیونکہ وکٹم رہے ہیں ماضی میں۔ اب ان حالات میں جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ عدلیہ کو آگے جانا چاہیے، وہ تو قاضی فیصل ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کو ایکٹیولی اپنی جو ان سے اسپیس لی گئی ہے اس میں یعنی اس حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے جب سارے یونٹی ہوگی جوڈیشری میں۔ کیا یونٹی ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیا جوڈیشری میں یونٹی ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے سارے جج جو ہیں وہ اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے دیکھ رہے ہیں یا اپنے ذاتی مقصد کے لیے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ بھی لالچ ہے نا کہ بھئی یہ لالچ دی جائے گی کہ آپ اگلے کے فیوچر کے چیف جسٹس، اگلے آپ چیف جسٹس آف پاکستان، کیونکہ پینل میں ہم نے 3 بندے چننے، جو سب سے اوبیڈینٹ جج ہوگا اس کو ہم چیف جسٹس بنا دیں گے، یہ بھی ہے۔ دوسرا اور بھی یعنی اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ یونٹی جوڈیشری میں بڑی ضروری ہے، اور اس میں اپنی قربانی جو ہے اس کا خیال یعنی یہ ہے کہ دینی پڑے گی، اور انسٹیٹیوشن کا خیال رکھنا پڑے گا۔ کیا یونٹی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کو فی الحال جوڈیشل ریٹریٹ کا ورڈ کل ایک سینئر قانون دان کہہ رہے تھے کہ وہ کرنا چاہیے، یا بالکل اپنی ایک جو ہے وہ پرفارمنس کو امپروو کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی نظر میں ان کی ایک زیادہ نظر میں ایک مقام بنے۔ اور جو سول لبرٹیز کے معاملات ہیں ان میں ہائی کورٹ ایکٹیو ہوں۔ اب ہائی کورٹ تب ایکٹیو ہوتی ہیں جب سپریم کورٹ سے وہ دیکھتی ہیں کہ کیا چل رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ سول لبرٹیز پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، جس طرح کل انتظار پنجوتا صاحب کو آیا گیا، جس طرح انہوں نے لایا گیا، یہ وہ ایسے ٹیسٹ کیس ہیں۔ اور میرا خیال ہے حکومت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک واقعہ ایک چنگاری سے یہ سارا کچھ ان کا جو یہ نظام چل رہا ہے اس سے تباہی ہو سکتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، حکومت کو کچھ نہیں ہوتا۔ 3 نومبر 2007 ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد ایک چھوٹے سے واقعے نے بہت کچھ تبدیل کر دیا۔ کئی دفعہ بہت بڑا واقعہ، یعنی اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ہر دفعہ حکومت کو یہ یعنی میرا خیال ہے کہ جو بھی اس وقت چلا رہے ہیں لوگ، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک واقعہ جو ہے نا کوئی ایسا جس میں ظلم نظر آئے گا، اس سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ حکومت کو ان چیزوں میں، اب ان کے پاس سب کچھ ہے تو ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو اب جو ہے وہ ریکنسلیشن کی طرف جانا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ جی دوسری سائڈ ہم سے بات نہیں کر رہی، ہم تو ہر چیز میں ہر معاملے میں ٹھیک ہیں، لیکن وہ اس طرح کی سوچ نہیں لگ رہی، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ایروگنس آ رہی ہے، اور ایک پولرائزیشن اور نفرت مزید حکومت کی طرف سے ایسے لگ رہا ہے کہ اس سائڈ سے زیادہ نفرت بڑھ رہی ہے، جو بہت ہی افسوسناک ہے۔ حکومت کا کام ہوتا ہے آگ بجھانا، نہ کہ تیل چھڑک کے مزید آگ کو بھڑکانا، یہ کام بالکل ہی۔ اور یہ جو پنجوتا صاحب والا واقعہ ہے، اس میں آپ دیکھیں جو حالات بن رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو بھی پسند نہیں کرتے، وہ بھی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، اور نفرت بڑھے گی حکومت کے حوالے سے۔ جس طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کیا گیا ہے، یہ ہر لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ خیر وہ تو چلے معاملہ ساتھ ہوگا۔ اب جوڈیشری ایک تو یہی ہے کہ جی فی الحال 2-3 مہینے نظام کو چلایا جائے، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے حوالے سے جو پٹیشن ہیں، وہ چیلنج ہیں، وہ ان کو پینڈنگ رکھا جائے، کچھ بھی نہ کیا جائے، کیونکہ اس وقت آپ کچھ کریں گے تو ہسٹائل ہے پارلیمنٹیرین، خاص کر پیپلز پارٹی، نون لیگ ایک پیج پہ ہیں ہر معاملے میں، کیونکہ ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ہے۔ ان حوالات میں اگر جوڈیشری کچھ کر نہیں سکتی، یونائٹڈ بھی نہیں ہے، 17 جج بھی اگر ایک پیج پہ نہیں آ رہے اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے، اور یہ بھی ہے کہ ڈر ہے کہ ان کا فیصلہ نہیں عمل درآمد ہوتا، تو مہینہ 2 تھوڑا سا چیزوں کو دیکھیں، معاملات کو کریں۔ لیکن دوسری طرف یہ اسیسمنٹ ہے کہ جی نہیں کیونکہ ہے چیز غلط۔ 26ویں آئینی ترمیم دیکھا جائے نا، جس طریقے سے جوڈیشل کمیشن کا قیام ہوا ہے، وہ اس شکل میں جوڈیشل کمیشن کسی صورت میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جی ٹرکاٹمی آف پاور کے پرنسپل کو پورا اترتا ہے، نہیں اترتا۔ جس طریقے سے جوڈیشری کو اب یعنی قابو کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ اب یعنی پہلا اجلاس ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یحییٰ افریدی صاحب کو یہ میٹنگ نہیں بلانی چاہیے جب تک کانسٹیٹیوشن بینچ کا جو ہیڈ ہے اس کی یہ نہیں کہیں گے جی 27ویں ترمیم کریں گے بھی، لیکن ٹیکنیکل چیزوں میں جانے کے بجائے یحییٰ افریدی صاحب نے معاملہ یعنی میٹنگ بلا لی ہے۔ اب کیا پتہ جیسے منیب اختر اور منصور علی شاہ اس معاملے کو اٹھائیں۔ تو اب یونینیمس اگر بینچ بنتا ہے تو آئیڈیل سچویشن ہے۔ حکومت نے 2-3 وار کیے ہیں، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو بھی کر دی، پھر پینل میں جیسے منصور علی شاہ کو اس ججمنٹ کی بنیاد پہ، ایک ججمنٹ کی بنیاد پہ کسی کی انا انہوں نے ٹھکرائی ہے، یعنی انا کو تسکین دینے کے لیے جو بھی، تو ایک منصور علی شاہ کو یعنی اوور ٹرن کیا، ان کو سپر سیڈ کروایا۔
اب جو ہے کانسٹیٹیوشن بینچز میں بھی اگر فیئرلی حکومت ایکٹ نہیں کرے گی تو مزید حالات خراب ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت پہ بھی بہت بڑا ایک اس وقت ہے. حکومت میں جو اچھی جو اس وقت ممبران ہیں ان کو بھی جانا چاہیے کہ جی ہم نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے, اب جو کانسٹیٹیوشن بینچ ہے وہ سینئر موسٹ 5 کا بیٹھ جائے, اس میں حرج کیا ہے؟ اگر آپ نے 3 بنانے ہیں تو ایک جیسے یحییٰ افریدی کی سربراہی میں بینچ ہو جائے, ایک جیسے منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ ہو جائے کانسٹیٹیوشن, ایک جیسے منیب کی سربراہی میں بینچ ہو جائے کانسٹیٹیوشن, یہ 3 ہو جائیں, ایک فل کورٹ ہو جائے, تاکہ اب یہ 21ویں ترمیم جو ہے اس حوالے سے جو آئینی پٹیشن آئی ہیں ان کو کون چیلنج کہاں دیکھا جائے گا؟ اب یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ ہوگا جی, کانسٹیٹیوشن بینچ فل کورٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ان حالات میں یہ بھی ہے کہ حکومت جب تک 25 نمبر کورٹ پیکنگ نہیں کرے گی وہ فل کورٹ کی طرف نہیں, اس کی کوشش ہوگی کہ سارے جج آ جائیں پھر 26ویں آئینی ترمیم ہو. یہ بھی ایک ہو سکتا ہے نا معاملہ اس طرح. تو عدلیہ پہ کافی زیادہ چیزیں ہیں. اور دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل یحییٰ افریدی صاحب نے جیل ریفارم کے حوالے سے لاہور میں میٹنگ کی. اس پہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ نون لیگ کا میڈیا سیل جو ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے ان کے خلاف, اور وجہ یہ تھی کہ جی ختیجہ شاہ جو ہیں وہ جو 9 مئی کی ایکیوز میں واقعات کی, وہ بیٹھی کیوں تھی؟ آج چیمہ بھی بیٹھے تھے, وہ حالانکہ نون لیگ کے قریب جانے جاتے ہیں, ان کا نہیں, لیکن ختیجہ شاہ جی کے. اب یہ نفرت پولرائزیشن اتنی ہے اب, لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یحییٰ افریدی صاحب کو بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے, اس وقت حالات ایسے ہیں کہ لوز شاٹ نہیں کھیلنی چاہیے جس میں دوسرا موقع ملے, کیونکہ جو ہے وہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ نون لیگ یا پنجاب حکومت یا جو لوگ ایکٹیو جو ٹرول کر رہے تھے چیف جسٹس صاحب کو, آگے پیچھے کامنٹ کر رہے تھے, اس سے واضح تھا کہ لوگوں کو پسند نہیں آیا وہ جو یہ ریفارم میں میٹنگ ہے پنجاب میں ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح ہے, جیل ریفارم کیا جوڈیشری کی ڈومین میں آتے ہیں؟ یہی چیز جو ہے وہ ماضی میں, حالانکہ میں سمجھتا ہوں ماڈل کورٹ اور یہ ساری چیزیں کرمنل جسٹس سسٹم جڑا ہوا ہے, نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں چیف جسٹس یحییٰ افریدی یا چیف جسٹس آف پاکستان جو بھی ہوتا ہے, وہ کر سکتے ہیں ریفارم جب تک نیچے سے نہیں ہوں گی اوپر کے. لیکن میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے کل کی وہ میٹنگ ہوئی اس کا پہلی دفعہ حکومت یعنی پنجاب یا نون لیگ سے جڑے ہوئے لوگوں نے بہت تنقید کی. تو یحییٰ افریدی صاحب کو اس معاملے میں میرا خیال ہے احتیاط کرنی چاہیے. بہتر ہوتا کہ یہ میٹنگ جو ہے وہ اس طرح نہ ہوتی, یا تو پھر سارے صوبوں کو بلا لیا جاتا. اب جی کہا جا رہا ہے جی خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں میٹنگ, صرف پنجاب میں کیوں ہو رہی؟ تو پنجاب ویسے ہی آپ کو پتہ ہے جو حالات جو سسٹم آیا ہے 8 فروری سے ہمارے وجود میں, یعنی یہ جو بنا ہے سسٹم یہ اتنا کمزور ہے کہ صرف چیف جسٹس نے ایک میٹنگ کی ہے تو اس سے اتنے مسائل بن گئے ہیں, حالانکہ اس میں جسٹس عالیہ نیلم بیٹھی تھیں اور لوگ. تو بہتر ہوتا کہ یہ کنٹروورسی سے اوائڈ کیا جائے. حالانکہ یحییٰ افریدی صاحب کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ کنٹروورسی میں پڑھیں, میں بھی وہ پتہ نہیں کیا, لیکن اس کا ریئیکشن بہت زیادہ آیا ہے, جس سے یہ ہے کہ موقع خواہ مخواہ ایک دوسری سائڈ کو مل گیا کہ جی کیوں یہ کیا ہے, جی ختیجہ شاہ کیوں آئی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کیا حالات بنتے ہیں. دوسری طرف وکلاء کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جس کی سربراہی منیر ملک کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی لائرز موومنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے, ہم پروٹیسٹ کریں گے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, پٹیشن لگائیں گے. بالکل یہ سارا کچھ کرنا چاہیے, پریشر وکلاء جو ہے وہ رکھیں, اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وکلاء کو اس پہ پریشر رکھنا چاہیے. جو جیتا ہوا, اگر یہ سپریم کورٹ بار کے صدر کا الیکشن جیت جاتے تو سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہوتی. لیکن فی الحال جو حالات ہیں میرا خیال ہے کہ ابھی جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اس میں چیزیں کلیئر ہوں گی کہ کہاں امین الدین خان صاحب کہاں کھڑے ہیں, منصور علی شاہ صاحب کہاں کھڑے ہیں, یحییٰ افریدی صاحب کہاں کھڑے ہیں, حکومت کہاں کھڑی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اس دن پتہ چلیں گی. اب جیسے جمال مدوخیل اس وقت اس کمیشن کی میٹنگ میں نہیں ہے, باہر رکنی ہے, پھر وہ بھی ایڈ ہو جائیں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک عدلیہ میں تقسیم رہے گی اور ججز اپنی ذاتی مفادات کے لیے کام کریں گے, اپنی ذاتی چیزوں کی طرف جائیں گے, کسی صورت میں یہ انسٹیٹیوشن جو ہے یہ یعنی یہ مضبوط نہیں ہو پائے گا, یہ اپنی جگہ نہیں بنا پائے گا, یہ مزید کمزور ہوگا. اور مضبوط مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جوڈیشل اوور ریچ کر دیں دوسرے اداروں میں, آپ کا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک جو آپ کا اصل جو آئین میں مقام ہے جوڈیشری کا وہ کم از کم ملنا چاہیے, اور چیک اینڈ بیلنس جو ایک ہے سلسلہ وہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹو کے معاملات میں انٹرفیئر کی جائے. تو خیر جوڈیشل کمیشن میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے, اس کے بعد ہی سجیشن. لیکن ایک بات واضح ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو یعنی جو کچھ قاضی صاحب نے ان کے ساتھ کیا ان سے بالکل ڈفرینٹلی برتاؤ کر رہے ہیں, اور ان کی صلاحیتوں سے فائدے اٹھانے کر رہے ہیں تاکہ نظام کو بھی ان سے فائدہ ہو منصور علی شاہ صاحب سے, جو اچھی بات ہے.
اب جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس موجودہ حالات میں اپنے یعنی آپ دیکھیے گا کہ وہ اس وقت ایک ہی حکومت کے ذہن میں ہے کہ ججز کو کیسے کنٹرول کیا جائے، ججز کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اور وہ اس وقت ہی کنٹرول ہوں گے جب اندر سے جو ہے وہ سپورٹ ملے گی. قاضی صاحب کے دور میں اندر سے سپورٹ ملی جس کی وجہ سے عدلیہ کمزور ہوئی. اندر سے کوئی لوگ جو ہے وہ جو چیزیں بتاتے تھے، جی اب ججوں کی میٹنگ ہو رہی ہے، اب فلاں جج کے ساتھ فلاں ملا ہے، یہ کون تھے؟ اب جب یہ صورتحال ہے، جب انٹرنل جو کلیشز ہیں ان سے بیرونی امداد دی جائے. قاضی فیصل کو نکالنے کے لیے بیرونی امداد دی گئی. اب قاضی فیصل صاحب نے 12 جولائی کے بعد آپ کا کیا خیال ہے دوسرے ججز کے خلاف بیرونی امداد نہیں لی، سب کچھ لیا. تو یہ بڑا ہی افسوسناک ہے کہ جب آپ ججز ایک دوسرے کی انا میں یعنی لڑائی میں بیرونی اداروں سے یعنی امداد دیتے ہیں، کبھی ایکٹ کی شکل میں، کبھی آرڈیننس کی شکل میں، کبھی کسی کے خلاف آرڈیننس ریفرنس کروا کے. یہ ختم ہونا چاہیے، تبھی عدلیہ جو ہے وہ اب اپنے مقام کو دوبارہ جو ہے وہ اس کا وہ بحال ہوگا. انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.